आज हम अपने उसी मौजू का आगाज़ करेंगे जिस मौजू पर हम गुज़िश्ता कुछ दिन पहले बात कर चुके हैं कि बच्चों को ज़ुबान सीखने में कुछ मसाइल का सामना होता है और वो कौन कौन से मसाइल हैं। आज हमने दावत दी है अपने APS के एक्सपर्ट सर मुर्तज़ा भली साहब को, जो कि इंग्लिश के सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और अपने इस सब्जेक्ट में अपने इस मज़मून में ख़ासा गिरफ़्त रखते हैं और गुज़िश्ता 10 सालों से APS में अपनी जो है खिदमात मुहैया कर रहे हैं। और इंग्लिश, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश की लैंग्वेज लर्निंग में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनका सामना क्या है बच्चों को, इवन कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं, सबको। इंग्लिश अगर कोई नॉन नेटिव हैं, कोई दूसरी स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज में हैं, अब वो अगर इंग्लिश ज़ुबान सीखना चाह रहे हैं तो वो किस मराहल से, किन मराहल से गुजरेंगे और किन किन मसाइल का सामना होगा। जी सर। Okay, thank you, sir. Actually, every language has four contents, In schools, we just focus on the writing, just. Rest of other contents, we are not focusing. For that reason, means city school like Beacon House, they're on the communication skill as well, and student can communicate over there easily. The third thing, student has no habit to read. If you read a lot of material, you can get the good exposure about the language, words, vocabulary, these kind of things you can get from the reading. But unluckily, students are not willing to read the material, which is really necessary to learn English or other languages. So listening is the one of the most necessary part of the language. So I suggest to my students and listen BBC or CNN to get good pronunciation as well as the expression of the English. So I think if you give the real, real scenario, real in the terms of English, in the terms of language, people can easily speak. So my experience that people, even the language teachers do not know how many sounds in English language. Means they do not know how to pronounce the words. So these deficiencies also in students as well. So if the teachers are competent, definitely students will be competent in the terms of language. So mostly people are teaching English in a traditional way for that reason. Still the people are teaching like a ta hai, ti hai, for that reason they cannot get good information about the structure and the expression of the language. So we have to change this approach and method and methodologies for that reason. So I got chance to do fundamentals of language teaching from the Michigan State University, and I got a lot of experience and exposure from there, that they just focus on the practice activities. They're not giving the written assignments, and they are not giving for the memorization, not focusing on the tenses, active, passive, direct, indirect. So exam-based preparation is going on in the schools for that reason. Students are also exam-oriented. They're not language-oriented. I think it's enough from my side. Yes, thank you so much, Sir Murtaza. Do you have what would you say about the policies which are being suggested by the AP6 English department? As you said that the practice is the very much important thing, right? So, but I think so that the AP16 or the material they are forwarding to our teachers even, it's not based on the practice. What would you say about their practices? Actually, they have given a very authentic and excellent material they have provided to us, but the problem is that we haven't resources to implement. We have no this sort of scenario, the real scenario we haven't. If we would like to speak with the people, means 35 or 36 students in the class, and it's impossible to control in the terms of discipline. So if you have a 15 or 13 students, you can easily teach them personally, you can easily know them and make a groups, you can easily, but if you have 35 students, the place is very congested, time is very, time is pushing you all the time, and so it's too much difficult sometimes.
And the material is, no doubt, is a very powerful material. Methodologies, everything is good. But the problem is strength, the problem is resources, and I think, according to my observation, these kind of things creating problem in the terms of learning language. Yes, sir. Undoubtedly, they are providing a very best material. But what's your opinion about the students which are, or the audience which are in front of us? The caliber of those students are. Is there any match between the material which they are providing us and the students to whom we are imparting that material? There is a difference. There is a barrier. That's very interesting, because we have a different sort of students, diverse, you can say, diversified background. Some are from village, some are from the urban class, some are middle class. So mixture of the students. And if you look at other schools like CT Beacon, they have upper starting class, and mostly their parents are qualified businessmen, doctors, and their language is already means proper. But I also belong to the village, and I met means usually with my students belongs from the village, even though they cannot make a single sentence in English. So definitely it's a big problem. Okay, sir, thank you so much for your expert opinion. We will continue on this topic for the language barriers and in the next session. And right now, I'm going to call to introduce Sir Arsalan is also with me, and Sir Saad is also with me. They both are with us. We're going to ask from, is it a good start when APSIX has introduced the subject of Tarjumatul Quran and with Islamiyat? And what is your opinion about this initiative? السلام علیکم سر، جزاک اللہ. بہرحال ترجمۃ القرآن کا یہ بہت مضمون جو سبجیکٹ ہے، میں ایف سکس سے متعلق ہوں، پچھلے 5 سال سے تعلق ہے میرا. پہلے یہ سبجیکٹ یہاں پہ نہیں تھا. تقریباً آج سے 5 سال 4 سال پہلے سر یہاں پہ عربک گرامر کے اعتبار سے آسان قاعدہ ایک 4th کلاس کے اندر جو ہے نا 3/4 کے اندر یہ آیا. اس کے بعد پھر اس کو ختم کر کے ناظر قرآن آیا، اور پھر اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی اس نے یہ ناظر قرآن ترجمۃ القرآن کا ایک پورا سلیبس بنایا. ترجمۃ القرآن جب پاکستان بنایا گیا اس ٹائم سے لے کے اب تک بار بار حکومت نے، پارلیمنٹ نے، اور تعلیمی جو ہمارا نظام چلانے والے جتنے ذمہ دار ہیں، منسٹر ہیں، انہوں نے بار بار اس کے متعلق اس کو شروع کرنے کی کوشش کی، اور کئی دفعہ شروع بھی کیے، لیکن اس کا سسٹم نہیں بنایا گیا، اس کو پیریڈز نہیں دیے گئے. الحمدللہ آخر کار پیریڈز مل گئے، لیکن مجھے اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، حکومت سے کچھ شکوے ہیں، اور ایپسیٹ سسٹم سے کچھ شکوے ہیں. سلیبس جس طرح ترتیب دینا چاہیے اس طرح یہاں سلیبس ترتیب دے کے پڑھایا نہیں جا رہا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو پورے پاکستان میں اس ٹائم چل رہا ہے کہ ترجمۃ القرآن پڑھانا، ظاہر بات ہے یہ وہی ٹیچر پڑھائے گا جس طرح باقی سبجیکٹس کے لیے اسپیشلسٹ جنہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے انگلش میں تو وہ انگلش پڑھا رہے ہیں، اور جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے تو وہ ہسٹری اور جیو والے جیو پڑھا رہے ہیں. لیکن ترجمۃ القرآن ایک ایسا مظلوم سبجیکٹ ہے سر، اس پہ آیا ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے نا وہ آتا ہے اور جھاڑ کے چلا جاتا ہے، پڑھا رہا ہے. اور یہ صرف بلکہ پچھلی جو حکومت تھی نا پنجاب کے اندر، وزیر اعلیٰ صاحب نے پارلیمنٹ میں یہ بات بھی کی تھی، جو تھی پنجاب کی حکومت، اس نے کہا بھی اس کے لیے مستقل اساتذہ کو ہائر کیا جائے جو یہ سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا یہاں کمپیوٹر ٹیچر جو ہے وہ ترجمۃ القرآن پڑھا رہے ہیں، جو مختلف ڈھیر سارے سبجیکٹس جو ہیں، انگلش والے، اردو والے، اور سوشل اسٹڈیز کے ٹیچر جو ہیں وہ ترجمۃ القرآن پڑھائیں گے. تو یہ تو اس طرح ہی ہے، ظلم ہوگا، بلکہ اسے ہم ظلم سے تعبیر کریں گے، زیادتی ہے یہ ترجمۃ القرآن کے سبجیکٹ کے ساتھ. ایک ایسا سبجیکٹ جو دنیا اور آخرت میں کام آنا ہے. جتنے بھی سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں اس نے زیادہ سے زیادہ ہمارے فائدہ دے گا بھی تو وہ ہمیں مرتے دم تک دے گا. اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس نے مرنے کے بعد بھی فائدہ دینا ہے، قیامت والے دن بھی فائدہ دینا ہے. اور اسی کے ساتھ ایسا ظلم، اور اتنا بڑا ظلم کہ اس کا بچوں کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے، اور جس طرح بچوں کو پڑھانا چاہیے اسے پڑھایا نہیں جا رہا ہے. سب سے پہلے تو قصور ہے سلیبس بنانے والوں کا.
خصوصاً میں ایف 6 کی بات کر رہا ہوں، باقی میں نہیں جانتا کیسا سلیبس ہے. انہوں نے سلیبس جو ہے نا بالکل ہی ٹھیک نہیں بنایا جیسے بنانے کا حق تھا. آسان صورتیں رکھنی چاہیے تھیں شروع والے ابتدائی بچوں کے جو بگنرز ہیں ترجمہ سیکھ رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ قرآن مجید کی سب سے مشکل صورتیں رکھ کے اور سلیبس کو زیادہ رکھ کے اور ٹیچرز جو ہیں وہ ہائر نہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس کو بہتر کرنا چاہیے ہمارے اسکولوں کے اندر، اور تاکہ ہم اللہ کے یہاں بھی مجرم نہ ہوں اور ملک پاکستان کے بنانے والے لوگوں اور اس کے ساتھ ہم نا انصافی نہ کریں. امید ہے ٹھیک ہو جائے. شکریہ سر. سر سعد بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کچھ مسائل کی طرف مسائل پر روشنی ڈالی، نہ صرف روشنی ڈالی بلکہ ان کا آپ نے اس کا حل بھی بتایا. اور ابھی ہم دعوت دیں گے اپنے سر ارسلان عارف صاحب کو، جو کہ ہمارے اے پی ایس کی ٹیم کا حصہ ہیں اور اپنے اس ترجمۃ القرآن اور اسلامیات میں خاصا گرپ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، اور ایز اے سبجیکٹ کوآرڈینیٹر اپنی خدمات مہیا کر رہے ہیں اے پی ایس میں. بہت شکریہ سر جی آپ کا. جیسا کہ سر سعد نے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا، تو میں اس چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ترجمۃ القرآن سیکھنا یہ انتہائی آسان بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے. ضرورت تو اس لیے ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا دین اسلام اس کی بنیادیں جڑی ہوئی ہیں، اور چونکہ ہم عجم ہیں اور قرآن کریم اور ہمارا جتنا بھی دینی لٹریچر ہے وہ عربی اور اس کے بعد فارسی پر زیادہ حصہ مشتمل ہے، تو ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے عربی سیکھنا انتہائی ضروری ہے. جب تک ہم عربی نہیں سیکھ سکتے اس وقت تک ہم اسلامی جو تعلیمات ہیں صحیح طریقے سے ان سے آگاہ نہیں ہو سکتے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں عربی نہیں آتی اس لیے ترجمہ سیکھنا، ترجمہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ترجمۃ القرآن کو سیکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہماری اردو کا بہت سارا حصہ وہ تو عربی سے لیا گیا ہے. تو آج جو ہم اپنے معاشرے میں بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان میں سے اگر اکثر الفاظ تو صرف اس میں سے الف لام کو ختم کر دیا یا اس کے آخر پہ تنوین آ رہی ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے روزمرہ زندگی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف عربی پڑھتے ہوئے اس پر اعراب آ جاتی ہیں، شروع میں الف لام آ گیا، اینڈ پہ تنوین آ گئی. اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ترجمہ کرنا مشکل ہے. جیسے سورہ فاتحہ ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا بامحاورہ ترجمہ یاد ہوتا ہے لیکن لفظی ترجمے کی طرف غور نہیں کرتے. اگر لفظی ترجمہ یاد کیا جائے تو پھر اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ تو انسان خود بنا سکتا ہے. اب جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب حمد کا لفظ ہر اردو کی کتاب کے ابتدائی صفحات پر لکھا ہوتا ہے، صرف اس کے شروع میں ال آ گیا تو اب الحمد کی وجہ سے لوگوں کو صرف الحمد کا ترجمہ ہی نہیں آ رہا جو شروع میں الف لام آیا اس کی وجہ سے. اگر ہم توجہ کر کے صرف دیکھیں کہ الف لام اس کو ختم کر دیں، باقی حمد کا ترجمہ وہی رہے گا. للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رب رب کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، عالمین عالم کی جمع ہے. کہ بہت سارے الفاظ ہیں جس میں آخر پہ جمع یا اسی طرح تسنیہ کی علامات آ جاتی ہیں. اگر ان علامات کو ختم کر دیا جائے تو پھر بھی وہ لفظ ہم اپنی زبان میں روزمرہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اور اس کو سیکھنے کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. ایک بندہ اگر صحیح توجہ کے ساتھ سیکھنے لگ جائے تو ایک مہینہ، اگر روزانہ کی بنیاد پہ 15 منٹ بھی نکالے تو ایک مہینے کے بعد وہ قرآن کریم کا تقریباً 60% ترجمہ کرنے پر خود قادر ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر شوق کے ساتھ اور سیکھنے کی نیت سے، تو الحمدللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں اے پی ایس میں وہ بہت حد تک ان میں بہتری آئی. اگر پڑھانے والا بندہ انہیں گرامر کے اعتبار سے ترجمہ سکھائے تو بہت جلدی بچے سیکھ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ابھی جیسے ہی سیشن سٹارٹ ہوا تھا تو بچے کچھ نہ کچھ سہمت میں پڑھ کے آئے. اب ہم 2 مہینے گزرنے کے بعد جب بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہماری کلاسز میں تقریباً 50% بچے ترجمہ خود کرتے ہیں، اور کچھ جو نئے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم انہیں روزانہ یاد کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، انہیں نوٹ بک پہ لکھوا دیتے ہیں تو وہ نئے الفاظ یاد کر لیتے ہیں. پرانے الفاظ جو وہی بار بار قرآن کریم میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں انہیں وہ بار بار یوز کر کے اب ان کی زبانوں پر وہ جاری ہو چکے ہیں. اکثر کلاسز میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھانے کے لیے جاتے ہیں
اب بچے جو ہے وہ ہم سے جو حال پوچھتے ہیں جب ترجمہ کا پیریڈ پڑھانے جاتے ہیں تو انہیں عربی اس حد تک آنے لگ گئی ہے کہ وہ ہم سے حال بھی عربی زبان میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ مشکل کام نہیں ہے, اسے ہر ایک کو سیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہماری اسلامی تعلیم ہے, اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو انٹرنیشنل لینگویج ہیں ان میں انگلش کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان یہی عربی ہے. تو اس لیے اس کو سیکھا جائے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت کے اندر تو یہی چیز کام آئے گی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ عرب لوگوں سے 3 وجہ سے محبت کرو. نمبر 1 تمہارا قرآن اس زبان میں ہے, نمبر 2 تمہارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان کی زبان بھی عربی ہے, اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. تو جب جنت میں جانے کے ہم سب خواہش مند ہیں, تو جس طرح ہم آؤٹ آف کنٹری جانا چاہیں تو پہلے ہم اس کی لینگویج سیکھتے ہیں. چائنا جانا ہو تو یقیناً سر حسن کا بھی اگر پروگرام بن جائے تو وہ بھی پہلے چائنیز سیکھیں گے, پھر چائنا جانے کی کوشش کریں گے. تو اگر ہم جنت کے خواہش مند ہیں اور یقیناً ہیں تو ہمیں مرنے سے پہلے عربی سیکھ لینی چاہیے تاکہ جنت کے اندر جا کے ہمیں وہ زبان آ سکے. بہت شکریہ سر. جی سر. جی سر, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ہم آج کا جو نشست ہے اسی جملے سے برخاست کریں گے کہ اگر ہم جنت کے میں جانے کے خواہاں ہیں, خواہش رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں, تو اس لیے پھر ہمیں عربی زبان کو بھی سیکھ لینا چاہیے. جیسے تیسے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش کر لینی چاہیے, اور آہستہ آہستہ جیسے ہم شروع کریں گے کوشش, اور اس کا آغاز کرنا ہی اس کام کا مشکل ہوتا ہے, اور جب ہم شروع کر لیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم سیکھ بھی لیں گے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. عربی لینگویج آپ کی نہیں آتی اس ٹائم پہ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ